यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो हमें एक साहब ने लिखा है कि भाई आप जो है ना इसके सट्टे वाले जो होते हैं, ये सट्टा वगैरह जो करते हैं, इनको पर आपने कभी बात नहीं की, इनको पर आप कभी बात नहीं करते, तो इन पर भी बात करें। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा है कि काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि एक शख्स जिसकी उम्र 55 से 60 साल के करीब थी और मैले कुचैले कपड़े और बाल उसके जनी बालों में भी गंद और दाढ़ी जो है उसने वो भी जनी ऐसा है कि जैसे लग रहा है कि वो कई साल से नहाया नहीं है, उसने मुंह नहीं धोया ना हाथ धोए। और कपड़े इस तरह काले जनी वो थे उसके कि जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर ऑयल वगैरह गिरा दें, इसी तरह उसके जिस्म का भी यही हाल था। तो मैं देखता था कि अक्सर लोग जो ना उसके पास से जब गुज़रते थे तो वो उनको गालियाँ वगैरह दिया करता था। जो गुज़रा उसने उसको गाली दे दी। वो फुटपाथ पे बैठा होता था, थोड़ी सी जगह थी जैसे बनी हुई कि उसमें वो बैठ जाता था और बैठे कभी कभी ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता था, कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता था। इस तरह की वो ये हरकत करता था। अब मुझे तो जैसे पामिस्ट्री जो है ना, ये समझें कि ऐसा है कि जुनून कि मैं हर तरह के लोगों से जाके जनी मिल लेता हूँ। कुछ भी हो मैं उनके हाथ में तलाश करता हूँ कि जो लकीरें हमने पढ़ी है, जो लकीरें हमने देखी वो साथ में हैं या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, वो जो लोग उसके करीब से गुज़रते थे, कई लोग ऐसे हैं कि जो सट्टा वगैरह ये खेलते हैं या बॉन्ड वगैरह लेते हैं। तो कोई साहब उसके करीब से गुज़रे तो उसने उसको गाली दी और उसने जाके सट्टा जो ना वो लगाया तो उसका इनाम निकल आया। इसी तरह उसने दूसरे से कहा, यार मैं बाबा के पास गया था, यहाँ से गुज़र रहा था, इसने गाली दी, मैंने गाली के नंबर निकाले और उस पर सट्टा लगा दिया, मेरा निकल आया नाम। अब वो दूसरा भी खड़ा होगा गाली। इस तरह कुछ अरसे के बाद मैंने देखा कि काफ़ी लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हैं और वो सबको गालियाँ दे रहा है। अच्छा, कोई उसको जो ना वो चाय ला के दे रहा है, कोई खाना ला के दे रहा है, कुछ क्या ला के दे रहा है, कोई क्या ला के दे रहा है, लेकिन वो इन सारी चीज़ों से बेगम। और उसके आज जब मैंने हाथ उसका देखा, मैंने करीब जाकर उसका जब मैंने हाथ देखा तो उभारे ज़ोहरा जो है ये उसके हाथ में था ही नहीं। उभारे ज़ोहरा बिल्कुल हाथ के साथ लेवल था, बिल्कुल हाथ से भी जनी हाथ का ये हिस्सा उभरा हुआ था, यहाँ कुछ भी नहीं था। तो मैं उसका ये उभार देखकर मैंने कहा कि वाकई जो ना पामिस्ट्री का इल्म कहता है कि ऐसे लोग आदम बेजार लोग होते हैं। हो सकता है कि इसके अज़ीज़ या रिश्तेदार या बहन भाई या बच्चे या जो कुछ भी हों तो उनसे भी ये इसी तरह से बर्ताव करता होगा या इसी तरह से बिहेव करता होगा, ताकि वो उन्होंने इसको निकाल दिया, ये वहाँ से निकल गया। यहाँ पर बैठकर भी हर आने जाने वाले को गाली देता था कि कोई इसके करीब खड़ा ना हो। तो उसके हाथ में जो मैंने उभार ज़ोहरा देखा तो अमूमन ये उभार जनी मिसाल यहाँ से बड़ा होता है, उसका उभार बिल्कुल इतना सा था। ये जो उभार है ना इस तरह का, उसके हाथ में उभार था। उसके हाथ में बाकी लकीरें जो मैंने देखी, दिमाग की लकीर देखी तो वो कोई ख़ास लकीर नहीं थी। ऐसे ही है ना, ये इस तरह से यहाँ आकर यूँ जनी टेढ़ी सी हुई, जैसे हाकीनुमा निशान होता है या जो ना छड़ी जो होती है जो बुज़ुर्ग लोग जनी पकड़ते हैं हाथ में, इस तरह की जनी इसके हाथ में दिमागी लकीर थी। और दिमागी लकीर काफ़ी मोटी लकीर थी। यानी इनको दुनिया के किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं, बहुत मोटे दिमाग का बंदा है। ये किसी चीज़ को ना समझता है और ना किसी चीज़ को ये जानता है, ठीक है, ना ही इसकी नज़र में किसी चीज़ की कोई अहमियत है, क्योंकि ये आदम बेजार है। ये तो चाहता है कि इंसान मुझे नज़र ही ना आए। और हाँ, एक बात मैंने उसमें नोट की कि वो छोटे बच्चे जब गुज़रते थे उसके पास से, स्कूल के बच्चे, तो उनको देख के ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता था और इस तरह से वो ताड़ियाँ बजाता था जिस तरह छोटे बच्चे इस तरह करके बजाना शुरू कर देते हैं, वो इस तरह करना शुरू कर देता था। और उसके बाद मैंने उनके हाथ में जनी ये लकीर देखी और जो दिल की लकीर उनके हाथ में मैंने देखी, वो भी बिल्कुल छोटी सी लकीर जनी दिल की, बिल्कुल मामूली से लकीर, जैसे शादी की लकीर होती है इस टाइप की लकीर। और उसके हाथ में यहाँ से एक लकीर जा रही है जिसे हम ख़त कशफ कहते हैं। ये मुकम्मल होती है, यहाँ से ये शुरू होती है कमर के उभार से यहाँ तक जाती। इसके हाथ में बिल्कुल छोटी सी लकीर थी, ये बिल्कुल ख़त कशफ जो ना छोटी सी लकीर थी, ये इस तरह की लकीर बनी हुई थी। और उसके बाद अगर उसके हमने झैल का वो देखा तो यहाँ पर ये मुकम्मल जनी बंद था।
یہ اس طرح بند تھا، اور دوسری کشف والی لکیر جو ہے نا بالکل چھوٹی سی لکیر جو کمر کے ابھار سے شروع ہو کے عطارد کے ابھار پر ختم ہو رہی تھی۔ حالانکہ کمر کا گراؤنڈ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ یہیں سے شروع ہوئی تھی دل کی لکیر سے آگے سے، اور آگے جا کے ختم ہو گئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے جو افراد ہوتے ہیں ان کا کسی وقت تکا بہت لگ جاتا ہے۔ تکا لگ جانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ یعنی کوئی بھی کام کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، کسی کو بددعا دے دی، کسی کو دعا دے دی، کچھ بھی دے دیا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو لوگ بزرگ سمجھنے لگ گئے، یا اس نے کوئی کھڑا ہو کے کسی نے کہا جی بابا جی مجھے نمبر دس نے بولا جا دفع ہو جا، 2 نمبر لے لے تو جا کے۔ اب وہ گیا 2 نمبر اس نے اگر لیا تو اس کا سٹا نکل آیا، یا کسی کو کہا کہ 3 نمبر لے لو، اس نے لے لیا، یا کسی نے پین دیا اس کو، بال پین دیا اور کاغذ دیا تو اس نے اوپر الٹا سیدھا لکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو زبان ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ سٹا کھیلنے والے ہی سمجھتے ہوں، اور جو گالیوں سے جنہیں نمبر بناتے ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی وہی لوگ سمجھتے ہوں۔ بہرحال یہ جو تھے بیٹھے ہوئے تھے لوگ، ان کو پیسے بھی دے جاتے تھے، وہ جب پیسے کوئی دے جائے 10 روپے 20 روپے 50 روپے تو ان کو بھی اٹھا کے پھینک دیتا تھا۔ وہ ہر چیز سے بیزار تھا اور ان لوگوں سے بیزار تھا۔ بہرحال بچے جب اسکول سے آتے تھے تو ان کے سامنے کھڑا ہو کے وہ تالیاں بجانی شروع کر دیتا تھا، اور اکثر یعنی بچے اس کو دیکھ کے ڈر جاتے تھے، یا ماں باپ کو کہتے تھے کہ یہاں سے ہمیں نہ لے جاؤ، یہاں آگے جو ہے ایک پاگل بابا بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں مارے گا یا ہمیں پکڑ لے گا، کھا لے گا، جس سے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو یہ چیز تھی، دماغ کی لکیر جتنی میں نے یہ بنائی ہے اسی طرح پھیلی ہوئی تھی، اور یہاں سے ایک کشف والی لکیر تھوڑی سی نکل کر عطارد میں جا کر ڈوب گئی تھی، ختم ہو گئی۔ یعنی اس کی زندگی میں کوئی رنگینی نہیں تھی، اس کی زندگی میں کوئی جوش نہیں تھا، اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی، یعنی بالکل اس طرح کی لکیریں اس کے ہاتھ میں تھی۔ تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اسی طرح آپ جو ہے نا اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، عزیزوں کے ہاتھ میں، جاننے والوں کے ہاتھ میں اس طرح سے دیکھیں۔ اگر اس طرح سے ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ان میں بھی وہ، کیونکہ یہ ابھار جو ہوتا ہے یہ زندگی ہے، یہ جوش ہے، یہ ولولہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے وہ نہیں کہتے تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ شازیہ جبین نے سوال کیا کراچی سے کہ 36 سال میری عمر ہو گئی ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی، جہاں بھی شادی کی بات ہوتی ہے ہو کر کسی نہ کسی مسئلے اور کسی نہ کسی پرابلم کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ بات وہاں کی وہیں رک جاتی ہے۔ یہ بتائیں کہ میری شادی کب تک ہوگی؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی جو ہے 2023 2022 2023 میں ہونے کے چانس ہیں، مگر یہ شادی زیادہ دیر پر اور مضبوط نہیں چلے گی۔ اگر آپ کے علم میں یہ بات آ جائے تو پہلے سے ہی کچھ ایسے معاملے، کچھ ایسی چیزیں نہ کریں کہ جس کی وجہ سے شادی ٹوٹے۔ اگر اس کو آپ حل کر سکتی ہیں اور اس معاملات کو سدھار میں لا سکتی ہیں تو انشاءاللہ شادی چلے گی، ورنہ جس حساب سے لکیر بنی ہے کہ شادی نہ چلے تو ایسا ہی ہوگا۔ تو اس لیے پہلے سے تیاری کر لیں، اپنے حالات، اپنی سوچ، اپنے خیالات کو بدل لیں، اور کوشش کریں کہ ایسا کوئی اقدام نہ کریں کہ جس سے شادی ٹوٹے۔ تو اللہ کے فضل سے یہی شادی چل جائے گی، ورنہ لکیروں کے حساب سے چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اویس علی نے سوال کیا ہے پنڈی سے کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ پر کافی لمبی اور مضبوط لکیر جو ہے نا کامیابی کی موجود ہے۔ اللہ کے فضل سے 1 سال کے بعد آپ کی مالی پوزیشن بہت اچھی ہو جائے گی، آپ کا نام بھی ہوگا اور شہرت بھی ہوگی۔ علی حمزہ نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، اور لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کی شادی 2023 میں ہوگی، اور شادی ارینج میرج ہوگی، لو میرج ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ تصور حسین نے سوال کیا ہے فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری مالی پوزیشن کب بہتر ہوگی اور پیسہ کب آئے گا؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر موجود ہے اور قسمت کی لکیر اچھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے ناخن گول ہیں۔ گول ناخن والے لوگ بہت کامیاب ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت زیادہ ذاتی کاروبار کرتے ہیں اور اسی میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یاسمین نے سوال کیا شیخو پورہ سے کہ میرے شوہر کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، یہ بتائیں کہ میری ازدواجی زندگی کس طرح گزرے گی، اور میرا شوہر دوسری شادی تو نہیں کر لے گا؟ دیکھیں، ہاتھ ہم آپ کا دیکھ کر آپ کے شوہر کے بارے میں تو کچھ نہیں بتا سکتے۔ ہاں، آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں،
تو ہو سکتا ہے کہ دوستی یا لنک کی لکیر ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ اپنے شوہر کے ہاتھ کی فوٹو بھیجیں، ہم مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیں گے۔ کوثر شاہ نے سوال کیا میرپور خاص سے کہ میں 17 گریڈ کی افسر تھی اور سمجھیں کہ میری وہ نوکری ختم ہو گئی اور اب میں کوئی کاروبار وغیرہ کرنا چاہوں یا مجھے نوکری پہ دوبارہ بحال کر دیا جائے گا، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ انتظار بھی کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بحال بھی ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کاروبار بھی کریں تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتی ہیں کہ مشکل یا پریشانی سے میں کب نکلوں گی، تو یقین کریں ابھی تو مشکلوں اور پریشانیوں کا آغاز ہوا ہے، ابھی تو آپ مزید اس میں الجھتی چلی جائیں گی۔ تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوشش کریں، آیت کریمہ جو ہے وہ پابندی سے پڑھا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کریں گے اور آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ لیکن کوشش کریں کہ آیت کریمہ کو چھوڑے مت اور 300 سے 350 بار اس کو پابندی سے پڑھیں، اور اس کے علاوہ واسطے اللہ بھی دیا کریں۔ عثمان نے سوال کیا ہے انڈیا ابلی سے کہ میری ازدواجی زندگی مشکلات کا شکار ہے، یہ بتائیں کہ کبھی اچھے حالات ہوں گے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے جو رکاوٹیں چل رہی ہیں گزشتہ 2-2.5 سال کے عرصے سے، انشاءاللہ العزیز 2022 جیسے ہی ختم ہوگا تو آپ ان مشکلوں اور پریشانیوں سے نکل آئیں گے اور ایک اچھے وقت کا آغاز ہوگا جس سے ازدواجی زندگی بہتر ہوگی اور شادی شدہ زندگی بھی انشاءاللہ بہتری کا شکار ہوگی۔ نجمہ نے سوال کیا پشاور سے کہ میں جس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس سے میری شادی ہو جائے گی یا نہیں؟ نجمہ صاحبہ، شادی تو آپ کی لو میرج بھی ہو سکتی ہے اور ارینج میرج بھی، زیادہ چانس جو نا لو میرج کے ہیں، لیکن آپ کی شادی چلتی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ کی شادی کی لکیر 2 شاخہ ہے، چاہے وہ پسند کی ہو، چاہے وہ ارینج میرج ہو، چاہے وہ لو میرج ہو، دونوں صورتوں میں یہ شادی ناکام ہوگی۔ پہلے اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ پابندی سے سورہ اخلاص کی 3 تسبیحیں پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی آپ پہ رحمت ہو، اور آپ کو وقت سے پہلے اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ شادی نہیں چلے گی، تو کوشش کریں کوئی بھی ایسا اقدام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے شادی شدہ زندگی آپ کی ڈسٹرب ہو یا پریشانی کا شکار ہو۔ مفضل نے سوال کیا انڈیا سے کہ میرا یہ 8 ماہ کا بچہ ہے جس کے ہاتھ کی تصویر میں آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ کافی بیمار ہے اور کافی مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے صحت کی لکیر اچھی ہے اور آگے بہتر ہونے کے چانس ہیں یا نہیں؟ پیارے دوست، اللہ کے فضل سے بہتر ہونے کے چانس بھی، ان کی تمام لکیریں اللہ کے فضل سے اچھی ہیں۔ بہرحال اس کے باوجود آپ کوشش یہ کریں کہ صدقہ ضرور دے دیا کریں، زیادہ نہیں تو کوشش کریں کہ کلو یا 1.25 کلو کسی بھی چیز کا گوشت لے کر واسطے اللہ کے یہ صدقہ کر دیں، کسی غریب محتاج کو دے دیں یا پھر چیلوں کووں کو کھلا دیں صدقے کی نیت سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے گا۔ باقی ان کے ہاتھ میں تمام لکیریں موجودہ وقت میں اچھی ہیں، آگے چل کے اگر یہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ اس وقت نہیں کہا جا سکتا۔ سنوبر نے سوال کیا ہے ہری پور ہزارہ سے کہ میری ایک شادی خالہ کے گھر ہوئی تھی، جو شادی کم از کم 3 ماہ تک چلی، اس کے بعد انہوں نے کوئی دنگا فساد یا کچھ ایسے معاملات بنا دیے کہ جس کی بنا پر شادی ٹوٹ گئی۔ اب یہ بتائیں کہ میری دوسری جگہ شادی ہونے لگی ہے، وہ بھی ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، یعنی وہ والد صاحب کے قریبی ہیں، تو کیا یہاں شادی کر لی جائے؟ شادی کامیاب ہوگی یا نہیں؟ میں اپنے ہاتھ کی پکچر بھیج رہی ہوں، ان کو دیکھ کر آپ بتائیں۔ دیکھیں سنوبر صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، پہلی نہ دوسری۔ بہرحال اس کے لیے تیسری لکیر ایک آپ کے ہاتھ میں بن رہی ہے، اگر جہاں پہ آپ کرنا چاہ رہی ہیں اپنے والد کے عزیز ہیں دوسرے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور عزیز ہیں تو ان سے اگر کر لیں تو زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب رہے گا۔ یہ نہ ہو کہ پہلے ایک شادی ہو کر ٹوٹ گئے تو یہ شادی بھی ٹوٹ پھوٹ جائے۔ تو اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اللہ توکل پہ فیصلہ کریں اور کوشش کریں کہ خاندان سے باہر اگر شادی ہو تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے محمد راشد صاحب نے سوال کیا ہے ایبٹ آباد سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 9 سال ملک سے باہر رہا ہوں اور وہاں میری پوزیشن اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر تھی، اور یہ کرونا اور یہ جو آیا تو اس کی وجہ سے میں اپنے ملک آ گیا، اور یہاں آ کر میں نے تھوڑے سے پیسے لگائے اور کاروبار شروع کیا، لیکن وہ کاروبار نہیں چلا۔ اب میں ملک سے باہر دوبارہ جانا چاہتا ہوں، کیا میرا وہاں جانا بہتر ہے، میں یہاں رہ کے کچھ کام کروں تو وہ بہتر ہے؟
پیارے دوست، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پر ہی کام کریں تو آپ کے حق میں بہت بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے فضل سے یہ ملک آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی 1 2 نہیں 4 سے 5 لکیریں چل رہی ہیں، لیکن ہمت نہ ہاریں، قدم بڑھائیں، انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہوگا۔ فاطمہ نے سوال کیا ہے لیاری سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب تک ہوگی اور شادی چلے گی یا نہیں چلے گی، اور اولادیں کتنی ہیں میرے نصیب میں۔ فاطمہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ چلنے والی نظر نہیں آتی، شادی آپ کی نہیں چلے گی۔ رہی بات اولادوں کی، تو اولادوں کی آپ کے ہاتھ میں 3 لکیریں موجود ہیں، لیکن شادی چلے گی تو اولادیں ہوں گی۔ باقی آنے والی زندگی میں کافی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ جو نا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد جو ہے اس کو پابندی سے پڑھا کریں، تاکہ اللہ کی آپ پر رحمت ہو۔ آپ کے ہاتھ میں کافی مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ امن فاطمہ نے سوال کیا فیصلہ آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی، اور میری شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، اور آپ کی شادی 2022 اور 2023 کے درمیان ہوگی، اور شادی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ حسن رضا نے سوال کیا جہلم سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کامیاب رہے گی یا نہیں، اور شادی چلے گی یا نہیں چلے گی۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کے آنے والے وقت میں مجھے کافی پریشانیاں نظر آتی ہیں، شادی بھی مشکلات کا شکار ہوگی۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ صدقات دیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کوشش کریں درود ابراہیمی پابندی سے پڑھتے رہیں تو اللہ کے فضل سے کافی رحمت ہوگی انشاءاللہ آپ پر، اور آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ فی الحال آپ کے ہاتھ میں کافی مشکلیں نظر آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔